वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। उन्वान जनाब आज का हमारा है आइली ज़िंदगी, और उसके ऊपर हम बात करें। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं कि हर रिश्ते को उसका जो जायज़ मकाम है वो देना और उसमें एक तवाज़न बरकरार रखना। यकीनन ज़िंदगी के बहुत से ऐसे मरहले आते हैं जहाँ पर वो मुश्किल हो जाता है। कैसे ही तवाज़न को बरकरार रखा जाए? इल्मी तौर पे और नज़रियाती तौर पे तो सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, हमने इसमें अमल करना है और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अल्लाह के रसूल ने अपनी सुन्नत से और फिर उम्मत मुसलमा में पूरे इजमा और तवातुर के साथ ये चीज़ें जो है ना वो मौजूद हैं। मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 चीज़ें जिसे मिल जाए ना वो ये समझे कि अल्लाह ने उसे सब कुछ अता फरमा दिया है। ठीक है जी। अरबाउन मन ऊतिया हुन्ना ऊतिया खैरुद दुनिया वल आखिरा, कल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व बदनन अलल बलाए साबिरन व ज़ौजतन ला तबतगीह हुबन फ़ी नफ्सिहा वला मालिही। अगर शुक्रगुजार दिल मिल गया, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान मिल गई, मुसीबत पे सब्र करने वाला बदन मिल गया, और ऐसी ज़ौजा का लफ्ज़ बोला गया जिस तरह हज़रत ने भी फरमाया कि ये अरबी ज़ुबान में मर्द और औरत दोनों के लिए ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी औरत को ऐसा शरीक हयात मिल गया और मर्द को ऐसी शरीका हयात मिल गई कि जिसे अपने नफ्स का लालच ना हो और मर्द के माल का लालच ना हो, तो ये समझे अल्लाह ने उसे सब कुछ अता फरमा दिया। मसला हमारा ये है कि हमारे दिलों में जो कनात की नेमत है ना वो ख़त्म हो गई। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कसरत माल जो है ना ये अमारत नहीं होती, कि माल ज़्यादा हो जाए तो वो अमारत नहीं है, बल्कि गिना वो होता है जो नफ्स का गिना हो। तो जब हमारा नफ्स गनी हो जाएगा तो फिर हम बुनियादी तौर पे इन चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो फिर ये रिश्ते बड़े वाज़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब मसला ये है कि बसीरत जो है ना वो ख़त्म हो गई, बसारत तो है। और हज़रत इकबाल ने इसके बारे में कहा कि दिले बिना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अब हमारे क्योंकि दिलों के नूर ख़त्म हो जाए तो माँ नज़र नहीं आती, बाप नज़र नहीं आता, और फिर माँ और बाप भी, हालांकि ये रिश्ते तो ऐसे मुकद्दस हैं कि इन पे तो कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए, दुनिया परस्ती में हम मादियत परस्ती में इतना आगे गुजर गए कि औलाद के जो जायज़ हकूक़ हैं वो भी अदा नहीं किए जाते। जब वो जायज़ हकूक़ मिलते नहीं, नौजवान औलाद हो, नौजवान नस्ल हो, उन्हें जायज़ हकूक़ ना मिल रहे हों, तो फिर जब उन पे वक्त आता है तो वो गिरा ऐसी मजबूत हो जाती है कि अंदर से वो तअस्सुब निकलता नहीं है, फिर वो हकूक़ उस तरह अदा होते नहीं जिस तरह के होने चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मजमूई तौर पे, जिस तरह आपने इब्तिदा में इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ अमूमन बेटों के साथ रग़बत ज़्यादा होती है और बेटियों के साथ नहीं होती, और वो एक ऐसा तासुर है, हकीकत नहीं है, परसेप्शन है जो कि दुरुस्त रियलिटी नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं है। दीन ने तो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ों को रखा है, और फातिमा ज़हरा के साथ जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है वो एक ऐसी दलील है। अब मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हिकमत है, उसी की कुदरत है, उसी के फैसले। बेटे दिए, 2 बेटे जनाब खदीजतुल कुबरा से, एक हज़रत मारिया से, 3 बेटे दिए, देकर वापस ले लिए, किसी को जवान नहीं किया, बेटियों को जवान किया, फिर फातिमा तो ज़हरा को साथ रखा, ताकि दुनिया ये समझे कि जिस इस्लाम पे हम तनकीद करते हैं उनके जो बानी यानी पैगम्बर इस्लाम है, उन्होंने तो ख़वातीन के जो हकूक़ अदा किए हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आज हम बेटों की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते हैं, शायद हमें ये लगता है कि इसमें नफ़ा ज़्यादा होगा, लेकिन एक उसूल दिया है कुरान ने इन सारे रिश्तों को कायम रखने के लिए, और वो दुआ भी है। वो ये है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि जब ये रिश्ते तुम कायम करना चाहो ना जो तुम्हारे इख्तियार में है, माँ और बाप का रिश्ता औलाद के इख्तियार में तो नहीं होता ना, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बना दिया। अब वो जो बन गया ना, माँ और बाप को आपने अपने लिए, देखिए माँ इंसान की पहली मौल्लिमा भी है, और माँ इंसान की पहली तरबियतगाह भी है, और बाप इंसान का पहला मुर्शिद भी है। आज हम आस्थानों पे जाते हैं, पीरों के पास जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके तलाश की जाती हैं, और जहाँ घर में हमारी जन्नत है वहाँ तलाश नहीं करते। अगर हम वहाँ बैठें और इन चीज़ों का इदराक करें, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे कि मैंने भी जिहाद में जाना, इजाज़त अता फरमाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहय्युन अबवाका, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहने लगे जिंदा हैं। बुढ़ापे में आपने फरमाया फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद,
جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو, خدمت گھر میں ان کی کرو کہ اللہ تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. آج ہم جہاد کشمیر پہ بھی جاتے ہیں, ہم افغانستان بھی جانا چاہتے ہیں, فلسطین بھی جانا چاہتے ہیں, لیکن ان رشتوں کا تقدس ہم بھول گئے ہیں. تو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا, آج آ کر بات وہی ختم ہو گئی کہ ہم عملی طور پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ امپلیمنٹیشن. شاہ جی امپلیمنٹیشن کی بات ہے کہ عملی طور کے اوپر کیا مادیت ہمارے اوپر واقعی اتنی زیادہ اس کا ملمہ چڑھ چکا ہے کہ ہم جو اصلیت ہے اس سے بالکل دور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں وہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس مادہ پرستی سے میں منع کیا ہے. اس مادہ پرستی کے جو نقصانات ہیں اس میں یہی نقصان ہے نا کہ انسان غافل ہو جاتا ہے اپنے والدین کے حقوق سے, بہن بھائیوں کے حقوق سے, بعض اوقات بخیل ہوتا ہے, اپنی اولاد کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے, وہ اپنی بیویوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اپنی جان پہ وہ خرچ نہیں کرتا, اپنے اللہ مالک خالق سے غافل ہوتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے, پیسے کی محبت اور ہوس نے. تائس عبد الدینار, تائس عبد الدرہم, تائس عبد الخمیسہ, تائس عبد الخمیلہ. یہ اب اللہ کا بندہ نہیں رہا, عبداللہ نہیں, عبد الرحمن نہیں ہے. اللہ کا بندہ تھا تو اللہ کی تعلیمات کو اپناتا کہ والدین کی تم نے خدمت کرنی ہے. وآت المال علی حبی ولیس البر, یہ نیکی نہیں ہے کہ ہم تولو وجوہ قبل المشرق والمغرب کہ اللہ ادھر ملتا ہے اللہ ادھر ملتا ہے, نہیں. ولیکن البر من آمن باللہ, اللہ نے یہاں سے باہر ایمان اللہ پہ لانا, اس کی تعلیمات کو اپنانا, یہ ہے نیکی. اور آگے کیا فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى, اللہ کی محبت پہ پیسہ خرچ کرنا, کن پر؟ قربان کرنا ان چیزوں کو رشتہ داروں کے اوپر. عزیز و اقارب جو ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں عائلی زندگی پر, خاندانی زندگی پر, خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے ان پہ پیسہ خرچ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وسیلۃ. ایک صدقہ بندہ دیتا ہے کسی دور دراز کے مسکین کو, اور ایک دیتا ہے اپنے خاندان کے اندر کسی مستحق کو. میرے آقا نے فرمایا جو اپنے خاندان میں صدقہ دیتا ہے اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتا ہے, ایک صدقے کا اجر, ایک صلہ رحمی کا اجر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بشارت دی ہے کہ جس کو پڑھ کر اور سن کر یقیناً ایک مسلمان اس کی روح میں راحت پیدا ہو جاتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احبا, اور ایک روایت من سرا ان یبسط له فی رزقہ وینسل له فی اثرہ فلیصل رحمہ. میرے آقا علیہ السلام, اور ایک روایت میں ان یمد فی عمرہ, جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میری زندگی دراز ہو جائے, میری عمر 60 کی بجائے 80 سال ہو جائے, میری زندگی اور آگے طویل ہو جائے, اور میرے رزق میں اللہ اضافہ کر دے. اس کو کیا فارمولہ دیا حکیم الامت علیہ الصلوۃ والسلام. آقا فرماتے ہیں فلیصل رحمہ, وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان پہ پیسے خرچ کرے, اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں, ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار. البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. جو سخی بندہ ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے, اور اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, جہنم سے دور ہوتا ہے. بندوں قریب اس لیے ہو گیا کہ جب ان کو خیر پہنچا رہا ہے, نفع پہنچا رہا ہے, ہمدردی کر رہا ہے, پیسہ خرچ کر رہا ہے, تو آپ بتائیں اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی؟ یقیناً محبت پیدا ہوتی. وہ دعائیں کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر, تو یقیناً ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہوگا. ایک صحابی ہے اللہ کے وسلم, میرے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں. فرمایا کیسے؟ فرمایا احسن الیہم, عرض کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں, وہ ہم یسیئون الیہ, وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں صلہ رحمی کرتا ہوں, وہ قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل کرتا ہوں, وہ میرے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہیں. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ اجازت نہیں دی کہ اینٹ کا جواب چلو پتھر سے نہیں تو اینٹ سے دے دیا کرو, نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. اگر خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے تو اپنے اخلاق کو بلند رکھے کہ بدتمیزوں کے مقابلے بھی تو اخلاق والا رہے, تو میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو کر تیرا ساتھ دیا کریں گے, تیرے کاروبار کا پہرا دیا کریں گے, تیرے ذمہ داری کا پہرا دیا کریں گے, تیری مارکیٹ تیری دکان کا پہرا دیا کریں گے, تیرے کام کاج کیا کریں گے. تو یقیناً جو بندہ عائلی زندگی کو اللہ کا حکم سمجھ کر, یاد رکھیے جب ہم عائلی زندگی میں نبی پر کیا فارمولہ دیا ہے, من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. خاندان میں کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے, فرمایا جو بڑوں کا ادب کرے گا اور چھوٹوں پہ شفقت کرے گا وہ مجھ سے ہے, وہ مجھ سے ہے, اور جو ایسا نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ میری تعلیمات کو اپنا نہیں رہا, وہ تو میرا باغی بنا ہوا ہے. تو یقیناً آج معاشرے کے اندر
میں سمجھتا ہوں ساری خرابیوں کے باوجود الحمدللہ آج بھی اسلامی آپ ملکوں میں گھوم پھر کے دیکھ لیں یہ خیر آج بھی موجود ہے کہ بڑی حد تک. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہم کامیاب ہیں. ابھی یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ اولڈ ایج ہوم بن چکے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ایک میرے اینکر دوست نے بتایا کہ میں ایک دن ایک اولڈ ایج ہوم میں گیا, وہاں چلتے چلتے مجھے ایک اماں جی مل گئے. مجھے انہوں نے پہچان لیا, میں نے بھی ان کو پہچان لیا. مجھے ایک طرف لے گئی اور کہنے لگی بیٹا تو نے مجھے پہچان لیا ہے, اور میرے سامنے ہاتھ باندھ دیے. اس ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام ٹی وی پہ نہ لے لینا, اس کی عزت میں فرق پڑے. وہ کہتے ہیں میرے دوست کی ماں تھی جو بدقسمت, انہیں وہاں چھوڑا ہے تو اس نے میرے سامنے ماں ہاتھ جوڑ ماں پھر بھی اس کی عزت کا خیال کر رہی ہے کہ میرے بیٹے کی ناموس و عزت میں فرق نہ پڑ جائے. یہ ہے ماں. اللہ کی قسم یہ تو برکت ہی برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں تو کیا ثواب ملتا؟ سنن ابن ماجہ کی اگرچہ سند اس کی کمزور ہے, فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له حجا مبرورا. فرمایا اگر بندہ محبت سے اپنے ماں ایک بار دیکھتا ہے نا, اللہ حج مبرور کا ثواب دیتا ہے. اس نے کہا ان نظر الیہم فی الیوم 100 مرہ, اگر 100 بار دیکھے, فرمایا اللہ اکبر, اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے, میرے اللہ کے خزانے کم ہے. تو والدین کی خدمت, ان کی احساس مندی اور اپنی اولاد اس سے بھی ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرضی فرماتے ہیں علموا اولادکم ادبوا اولادکم علموا الخیر. اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ کہ بیٹا تم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے, بیٹی ہے کسی اور گھر میں جانا, وہاں کس طرح رہنا ہے. ان کو آداب زندگی سکھاؤ, ان کو خیر سکھاؤ, خیر کی تعلیم دو. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. جی بڑوں کا جو کردار ہے نبی, خاص طور پہ خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں, اگر جیسے ہمارے ماموں ہیں, چچا ہے, تایا ہے, نہیں بن ان کے بارے میں یعنی ان کا چلے ایک تو ان کے ساتھ حسن سلوک, یا چھوٹے ہونے پہ ان کا ادب و احترام, لیکن بڑے ہونے کے ناطے ان کے کیا فرائض بنتے ہیں, اس پہ ذرا بات کریں گے. قریشی صاحب کا اگر کلام جی جی سن لیں جی بالکل یہ ضروری ہے. جی 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 کرتا ہوں آج انشاءاللہ. پاک محمد نے فرمایا او کر لو خدمت ماں دی جن کعبہ تک نہ ہووے او تک لوے صورت ماں دی. جن کعبہ تک نہ ہووے او تک لوے صورت ماں دی. ماں ورگی کوئی شے نہ جگتے تے میں ساری دنیا پھولی جڑی ٹھنڈ دلانوں پاوے او مٹھی ماں دی بولی. ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کر ویلا. ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے کر ویلا. چھالا وچھڑ نہ ویر کسے دے, ہائے اجڑ جاندا اجے میلا. پائی پائیاں دے سجن ہوندے, پائی پائیاں دے سجن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں پیو جے سر دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. جن
یاد روون تھوڑا روگاں وچوں روگ محمد جنس دا نام وچھوڑا لیو یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے لے او یار حوالے رب دے اے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سے او جس دن پھر ملیں گے. home. خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان کے اندر. افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور اپنے اس سیگمنٹ کے اندر جہاں ہم آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی واقعہ، کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا سبق، ایسا راز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہانی کی صورت میں، جس کو سن کر اور اس پر عمل کر کے آپ ایک کامیاب اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک معاشرے کا کارآمد اور کامیاب شہری بھی بن سکتے ہیں. آج جس واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے اور جو اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے زندگی کی سڑک. جب آپ کسی چوک یا چوراہے پہ آپ گزرتے ہوں گے، آتے جاتے ہوں گے اور نظر پڑتی ہوگی تو ایک ایسا چوراہا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سامنے، دائیں، بائیں اور ایک وہ سائٹ جہاں سے آپ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی 4 سمتوں کے اندر سے ٹریفک کی روانی جاری و ساری ہوتی ہے. لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے اور قانون بھی یہی ہے ڈرائیونگ کا، سڑک کا، کہ 4 سمت سے آنے والی جو ٹریفک ہے وہ سب ایک ہی وقت میں سب نہیں گزرتے. ایک وقت میں ایک ٹریفک گزرتی ہے اور اس کے بعد باقی سمتوں سے آنے والی ٹریفک کو روکا جاتا ہے اور وہ روکنے کا عمل ٹریفک سگنل کے ذریعے ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر سرخ بتی ہے اس کے بعد پیلی اور پھر ہری. سرخ کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو دیکھتے ہی ٹھہر جانا ہے، پیلی کا مطلب ہے کہ آپ نے چلنے کی تیاری کرنی ہے اور سبز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے رخ کے اوپر اگر سبز بتی ہے سگنل کی تو آپ کو یہ ڈائریکشن دی جا رہی ہے یا آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہاں سے گزر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوگا اگر یہ 4 سمتوں سے آنے والی ٹریفک اگر ٹریفک سگنل کی پاسداری نہ کریں، اگر 4 سمت سے آنے والے افراد اپنی اپنی گاڑیوں کے اندر بیک وقت نکلنے کی کوشش کریں تو اس کے بہت سارے نقصان ہوں گے. اس میں پہلا تو اندیشہ اور خدشہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. آپ ایک طرف سے آ رہے ہوں، دائیں اور بائیں اور سامنے سے بھی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا، رفتار بھی ہوگی، نقصان کا اندیشہ ہے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے. اس کا دوسرا خطرہ یہ کہ اگر کوئی بہت زیادہ تیز رفتاری نہیں ہے، تمام لوگ اپنے اپنے طور پہ احتیاط بھی برت رہے ہیں تو ایک کنجیشن ہو جائے گا، ٹریفک جام ہو جائے گا اور جس طریقے سے اگر جس کو بھی نکلنے کی تیزی یا گزرنے کی تیزی ہے یا جلد بازی میں کوئی ہے تو وہاں پہ ایک پوائنٹ پر آ کے ٹریفک جام ہو جائے گی یا ٹریفک کا کنجیشن ہو جائے گا. یہ چوک پر، چوراہوں پر یہ سگنل، یہ تمام چیزیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ یہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ آپ کبھی خود نکلیں، کبھی آپ سگنل کو دیکھ کے خود رک جائیں اور دوسرے کو جانے کا اس کا حق دیں. کیونکہ سگنل پہ رکنا اگر سرخ بتی ہے تو آپ کو رکنا ہے اور اگر ہری بتی آپ کی ہے یا دوسرے کی سبز لائٹ ہے سگنل کے اوپر تو وہ اس کا رائٹ ہے. یہی وہ زندگی کے عمل ہے اور زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر بیک وقت آپ ہر وقت ہر جگہ ہر موقع کے اوپر صرف اپنا حق لینے پر مصر ہوں گے، تلے رہیں گے تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا. کہیں پہ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کہیں پر دوسرے کو اس کا حق دینے کے لیے آپ کو رکنا بھی پڑتا ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی میں آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کو اگر اپنے حق کے لیے آپ نکلیں، اپنے حق کا دعویٰ کریں تو دوسرے کے حق کا بھی خیال رکھیں. دوسرے کا حق بھی اتنا ہی مقدم ہے، اتنا ہی اہمیت اختیار رکھتا ہے جتنے کیا آپ کا حق اور آپ جتنا اپنی اس چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اگر آپ ہر وقت اپنے ہی حق کا دعویٰ کرتے رہیں گے، اگر آپ ہر وقت
اپنے ہی حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور آپ اس بات پر مصر رہیں گے کہ یہ میرا حق تھا اور آپ کسی کو دینے کے لیے کچھ نہ تیار ہوں گے، تو یقین مانیے ایک وقت تک تو آپ شاید کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ لوگوں کی نظروں میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی وہ کامیابی یا وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ یہ عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنا حق ضرور لیجئے، کہیں پہ آپ کے حقوق ہیں، کہیں پہ آپ کے فرائض ہیں، کہیں پہ اپنے حق کو لیجئے، کہیں پہ اپنا فرض ادا کیجئے۔ حق کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا، فرائض کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر اختیار کر لیں تو زندگی کا یہ راز ہے، اس میں کامیابی حاصل کریں گے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، اور کامیابی بھی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کے جناب آخری حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دسترخوان ہمارا سج چکا ہے، افطاری کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً گھر میں بھی اس ٹائم کافی مصروفیت ہوگی خواتین کی اور دسترخوان سجنے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ ویسے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے گھر سے پکچرز آ رہی ہوں کہ آج گھر میں یہ پک رہا ہے؟ نہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے، میں پکچرز بھیج رہی ہوتی ہوں ان کو یہاں سے کہ آج میں یہ کھانے والی ہوں، تو ابھی بھی میں ان کو پکچرز بھیجوں گی کیونکہ میرے پاس آپ کو پتہ ہے فرید اسپیشل افطاری ہے یہ انڈیگو ہائٹس کی جانب سے، اور آپ کو پتہ ہے میرے مینیو میں آج کیا موجود ہے؟ بتائیے ذرا۔ چکن جنجر موجود ہے، اور جب ہم افطاری کریں گے اور اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو آج تو ہمارے پاس دیسی مرغی کڑھائی، دیسی مرغی کڑھائی بھی ہمارے ہمارے پاس بھی املی آلو بخارے کا شربت بھی، جی کافی ویرائٹی اور ہو گئی انڈیگو ہے۔ ہائٹ سے آئے ہوئے جو افطار ہے جی وہ تو کیا ہی بات ہے، وہ کیا ہی بات ہے، اور آپ گھر بیٹھے بھی جو ہیں یہ آرڈر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیک اوے آپ کروا سکتے ہیں، ہوم ڈیلیوری جناب ان کی فری ہے، تو یقینی طور پہ آپ لوگوں کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر پہ آپ کی کال پہ آپ کو یہ مل سکتا ہے۔ بالکل، اور ہما کے ہم نے جو سموسے ہیں وہ بھی یہاں پہ رکھے ہیں، اس کو بھی ضرور ٹرائی کریں گے۔ جی ریسیپیز ہما کی آپ ٹرائی کیا کریں، بالکل بہت اچھی ریسیپیز ہوتی ہیں ہمارے کچن میں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو روزانہ نت نئی ریسیپیز آپ کے سامنے لے کر آئیں، اس کو ٹرائی کریں، اور گھر میں چیزیں جتنی اچھی اور مزیدار، اور جب اتنی ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی جناب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری لذتوں سے ہمیں جناب نوازا ہوا ہے، تو اللہ کا حمد شکر ہے ان تمام نعمتوں کے لیے۔ عنوان ہم اپنا اس کو عنوان کی طرف چلتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات میں اور کہہ دوں جو میں بات روزانہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے پلیز جو کہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور اپنے دسترخوان کو کوشش ویسے بھی کیا کریں، یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اور ویسے بھی آپ رکھیں، سنت رسول بھی ہے، آپ اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی کہ دسترخوان کو اگر آپ جتنا وسیع اپنا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنا ہی اضافہ بھی کرے گا۔ تو اپنے موضوع کی طرف اس کو سمرائز کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے مختصر بات لے لیتے ہیں۔ جی جو ہمارا پہلے موضوع چل رہا جی تھا، آئلی زندگی، اس کو سم اپ کر دیجیے گا۔ میں صرف 2 جملوں میں عرض کرتا ہوں جی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان سارے رشتوں کو ان کا حق کیسے مل سکتا ہے اور ہم توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، تو مطلب یہ ہے کہ ایک کو مانو گے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئلی زندگی بہت شاندار گزرے اور ان سارے رشتوں میں توازن قائم رہے، تو پورے خاندان میں سے کسی ایک کو بڑا مان لیجئے، باقی سارے چھوٹے ہو جائیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہر ایک بڑا ہونا چاہتا ہے، جب سارے بڑا ہونا چاہتے ہیں تو حقیقت میں وہ سارے پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ وہ اچھا نکلتا نہیں ہے۔ تو اس کائنات کا نظام ازل سے ابد تک اسی لیے قائم ہے کہ چلانے والا ایک ہے۔ تو اگر ہم خاندان کے نظام کو حسن اور توازن سے قائم رکھنا چاہتے ہیں تو جسے اللہ نے بڑا بنایا اسے بڑا مان لیجیے، اور اگر کسی اور کو بڑا بننے کا شوق ہے تو دوسرے چھوٹے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں، گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں خوبصورتی اسی میں کہ آپ ان کو اس جگہ پہ، اس مرتبے پہ، اس مقام پہ رکھیں، تو برکت بھی اسی سے ہی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی، بڑا مان لینا، کسی کو ہم تو بڑا مانتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم ہی بڑے، جو ہم کہہ رہے ہیں بچے بھی بڑے بنے، وہ بڑے بنے ہوئے اس چیز کے اندر۔ تو یہ ایک لا آف نیچر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی عاجزی بہت پسند ہے۔ شاہ صاحب اس میں اگر مختصر بات کر دیں کیونکہ وقت بہت ہی کم رہ گیا، اور اس میں دعا بھی آپ نے کرنی ہے، ایک جملے میں اگر آپ اس کو بیان کر دیں اور پھر دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے،
اور عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا سسٹم ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے. دوبارہ سن لیں, مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. اور جب ماں اور باپ دونوں سامنے ہوں, محبت میں ماں آگے ہے, باپ دوسرے نمبر پہ. اطاعت کی بات ہو تو باپ پہلے نمبر پہ ہے, ماں دوسرے نمبر پہ. یہ سارے آئلی جو اسلام کا نظام زندگی ہے اس کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بحیثیت والدین ہمارا فرض ہے ہم خود اپنی اولاد کے لیے اچھا نمونہ بنیں. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات کی, دعا کرنی چاہیے. دعا ماں کی دعا جیسے ہم لکھتے ہیں رکشے کے پیچھے جنت کی ہوا, باپ کی دعا بھی یقیناً جنت کی ہوا. ثلاث دعوات لا ترد, فرمایا 3 بندوں کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا. میں فرمایا دعوت الوالد, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ والدین کو خود نمونہ بننا ہوگا. قرآن پاک جو ہے مبارکہ بھی تلاوت کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سورہ الفرقان کی, اس میں اللہ نے کیا فرمایا, دعا کرو صاحب وجعلنا للمتقین اماما. یہ بھی کہو کہ یا اللہ ہماری اولاد کو متقی بنا اور ہمیں ان کے امام بنا, ان کے پیشوا, ان کے رہنما. ہمیں دیکھ کر اولاد میں بننا ہے. ماں باپ نمازی ہوگا تو بچے بھی نمازی ہو جاتے ہیں, ماں باپ سچ بولنے والے ہوں تو بچے بھی نمازی بن جاتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے. دعا کا وقت ہو گیا ہے, چونکہ وقت بہت قریب ہے اور ہمیں ٹرانسمیشن اینڈ کرنی ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ جو ہمارے بزرگ احباب مائیں بہنیں فوت ہو چکی ہیں سب کی بخشش فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو پریشان کی اپنی رحمت کے ساتھ تمام پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ ہماری اولاد کو صالح پرہیزگار بنا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح پرہیزگار کامیاب بننے والی اولاد عطا فرما دے. یا اللہ میں اپنے بڑوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو اپنی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ مغفرت کی دعائیں کرنے والا صالح اولاد بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہ اس کو استحکام ترقی خوشحالی عطا فرما. اس کے دفاع کو مضبوط بنا. یا اللہ کورونا کی بیماری اور وبا سے پاکستان کو بالخصوص ساری امت مسلمہ پوری انسانی برادری کو اللہ نجات عطا فرما. یا اللہ لاک ڈاؤن کے جو برے اثرات اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام رحمت پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو بابرکت زندگی میں تبدیل فرما دے, اپنے معاشرے کے نفع بخش بنا دے. یا اللہ نبی کریم علیہ السلام کے دیار کی بار بار مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرما. قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ میدان حشر میں نبیوں صدیقوں شہیدوں ولیوں کا ساتھ نصیب فرمانا. صحابہ اعظام اہل بیت اطہار کی رفاقت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے پیغام رمضان کو شرف قبولیت عطا فرما. انتظامیہ اور ساری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. نبیہ اجازت لی جائے. جی بالکل, پروگرام کا جناب وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات. اتنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.